अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक लिखे, उन्होंने हाथों को चूमा तो उस वक्त हुजूर ने फरमाया जो शख्स इस तरह चूमेगा उसकी शफाअत मुझ पर वाजिब होगी। एक इब्तिदा में हम एक मरतबा सुने हज़रतुल्लाह मस्जिद में ठहरे हुए थे सामने, और इस सामने से ये चाउश के बगल के पास सिद्दी खाना था। एक मुसलमान जो है ना लोट में चल रहा था, मगरिब के अदा होते वक्त उन्हें ऐसा हाथ चुमा करके, तो हज़रतुल्लाह यहाँ से बोले उसकी नजात हो गई बाबू। ये सुनी हुई बात है, समझा। जो शख्स इस तरह चूमेगा उसकी शफाअत मुझ पर वाजिब होगी। बैतुल मामूर जो हजरत आदम का मकान था उसको उठाकर 7वें आसमान पर ले गए। वहाँ हजरत इब्राहिम बैठे हुए हैं। बैतुल मामूर की जगह आज खाना काबा बनाया गया है। क्या है, मज़ामिन में तसल्सल रहता, नोट में तसल्सल नहीं रहता। कुरान करीम के नुज़ूल का मकसद ज़ुल्मत से निकालकर नूर की तरफ लाना और हिदायत करना है। इसके बजाय सिर्फ रिवायात हैं। मेराज में मस्जिद हराम से मुराद अपना मकाम, अक्सा से मुराद आपका किनारा। मस्जिद इसलिए फरमाया गया कि ये सीधा गाह है और खुद हुजूर सीधा गाह है। सारा आलम आपका सीधा कर रहा है। हुजूर और सहाबा रफ को लेकर परवाज की। हजरत उमर ने शहंशाह ईरान का लिबास और ताज अपने गुलाम को पहनाया और शाह ईरान के तख्त पर गुलाम को बिठाया, और हाथ में कुरान करीम है और एक हाथ पर कबल है और असा है। तकरीर करते हुए फरमाया शहंशाह ईरान गुलाम से बढ़कर नहीं। उस गुलाम ने भी ताज को फेंक कर फरमाया या अमीरुल मोमिनीन, ये गुलाम भी आपका है, उसे भी ये पसंद नहीं। ईरान के बादशाह का लिबास उतार के फेंक दिया। हजरत उमर को जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद खलीफतुल मोमिनीन बनाया गया तो आपने इनकार किया और फरमाया मुझे खिलाफत की जरूरत नहीं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ऐ उमर, तुमको खिलाफत की जरूरत नहीं, मगर खिलाफत को तुम्हारी जरूरत है। खिलाफत तुमको चाहती है। जीवन में भी मनसब के पीछे पढ़ने वाले हजरत साहब के गुलाम नहीं। जीवन में भी मनसब के पीछे पढ़ने वाले हजरत साहब के गुलाम नहीं, बल्कि मनसब के गुलाम थे। हमको हजरत साहब किबला फकीरी अता फरमाएंगे। एक जमाना था दुनिया पीछे थी, फकीरी आगे थी, और आज दुनिया आगे है। दरअसल बच्चे की रोटी कौवे को खिलाकर तरगीब दिलाई जा रही है। तख्त और ताज छीने जा सकते हैं, फकीर को अपनी फकीरी के जाने का खौफ नहीं होता। सूरह मोहम्मद में जन्नत का जिक्र है। मोमिनों को इस मिसाल से जन्नत की खुशखबरी दी जा रही है और वादा दिया जा रहा है। खिमार, जवान बच्चों के सीने पर की ओढ़नी को खिमार कहा जाता है। आदम से आदमी है, अल्लाह वाला वक्त का आदम और हम मलाइका हैं। कुरान करीम में जो आयत बयान
تو اس میں عورتوں کا ذکر نہیں ہے. یہ ایک بڑا ہاتھ ہے، عدالت ہے جس میں چور بھی ہے، وکیل بھی ہے، جج بھی ہے، وکیل سرکار بھی ہے. پنکھا چل رہا ہے، لیکن جو جج کے خلق کی کیفیت ہے وہ چور کے خلق کی کیفیت نہیں ہے. پنکھا چور کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اسے ہیبت لگی رہتی بس، کیونکہ کیا فیصلہ دیتا ہے کیا نہیں. یہ مثال مولانا بیان کی، حضرت اللہ ایسا بیان کیے. اور وہ خود نشہ میں تھے اور سورہ کافرون پڑھ رہے تھے. حضرت علی سے غلطی ہوئی، پیچھے سے لقمہ دیا گیا. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. حالانکہ چاروں صحابہ یعنی خلفائے راشدین دور جاہلیت میں بھی زنا اور شراب سے محفوظ رہے. حضرت علی شراب نہیں پیے بولے مجھے روایتوں میں آیا تھا. اس ادوان القرآن العظیم، یہ قول حضرت علی کا ہے. حضرت علی اپنے خلافت کے آخری ایام میں فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا قرآن کے متعلق سوال کرو، میں جواب دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں 3 گزر گئے ہیں، میں ایک باقی رہ گیا ہوں. یہ کیا ہے معلوم؟ حضرت ابوبکر صدیق گزر گئے، حضرت عمر گزر گئے، حضرت عثمان گزرنے کے بعد حضرت علی لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمائے تھے اسألوا عن القرآن. چنیں قرآن کریم سے مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، کیونکہ مجھ سے پہلے جو 3 راشدین خلفائے راشدین گزر گئے، اب میں ایک بچا ہوں، ہر قسم کا سوال کا جواب دیتا ہوں. بولنے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں خمیس کا 3 مرتبہ ذکر ہے. ایک مرتبہ خمیس کا پھٹنا، دوسری مرتبہ خمیس کو بھیڑیے کا خون لگا کر لانا، تیسرا خمیس یعنی حکومت، تیسرا اپنے والد کے چہرے پر ڈالنا، اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آنا. ایک حدیث میں آیا ہے، اے عثمان، یہ گروہ اگر تم سے خمیس اتارنے کا مطالبہ کرے گا تو تم نہیں اتارنا. تو خمیس سے مراد خلافت. ایک حدیث میں آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بھی وہی خمیس حکومت ہے، یہاں بھی خمیس خلافت ہے. خمیس کا پچھلا حصہ پھٹنا معصوم ہونے کی دلیل ہے. حضرت عثمان کی شہادت کے وقت ان کے لیے اے عثمان اللہ کافی ہے، یہ ان کو اعلان ہوا تھا. حضرت عثمان جنگ جمل اور جنگ صفین میں یہ بات خطرے مشترک تھی، وہ روح اسلام. اور حضرت معاویہ کی جنگ کے زمانے میں رومی گورنر نے حضرت معاویہ کو یہ خط لکھا، کیا میں حضرت علی کے خلاف تمہاری مدد کروں؟ تو جواب میں حضرت معاویہ نے پہلا فقرہ یہ لکھتے ہیں، اے ایھا الکلب النصرانی، اے نصرانی کتے. تو مولانا ابوالکلام صاحب کیا لکھے معلوم؟ حضرت اللہ فرماتے ہیں یہ خط حضرت علی کو لکھا گیا تھا، معاویہ کو لکھا نہیں گیا تھا. سب کتابوں میں معاویہ کا ذکر ہے. اگر اختلاف ان کا باہم دیگر تھا، یہ حالی کا شعر لکھے ہیں، اگر اختلاف ان کا باہم دیگر تھا بنتا ہے. کسی جگہ اگر جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا
جس کو اللہ تعالیٰ حمد کہتا ہے. مکان نام ہے ذات کا. مکان گرنے کے بعد اس کی ہر شے صفات ہے جس کے ذریعے ذات دکھائی جا سکتی ہے. یہی حال اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کے صفات کے ذریعے اس کی ذات کو دکھایا جا سکتا ہے. حروف تہجی میں صرف الف سے سارے حروف بنتے ہیں. الف کی کوئی دلیل نہیں، بغیر دلیل کے ماننا پڑے گا. اسی طرح غیب پر ایمان لاؤ بغیر دلیل کے. بیعت بھی غیب پر ہوتی ہے. آدم کا ذکر تینوں اتر جاؤ. یہاں اکثر اب تک جب تک جو سنے تھے آدم اور ہوا کو جنت سے اتر جاؤ بولا جاتا تھا. یہاں مولانا کیا فرما رہے ابو الکلام صاحب تم تینوں اتر جاؤ. تو یہاں کیا ہے؟ تین میں آدم علیہ السلام، ہوا، ابلیس ہے. ابلیس اس میں تھا جب تینوں اتر گئے. میں آدم سے بہتر ہوں یہ ابلیس کا خوف تھا. سنت سنن سے ہے. سنن دان کو کہتے ہیں. اس کی جمع اسنان ہے. دان پر چونکہ میل چڑھ جاتا ہے، آدم دان کو تو دیکھتا ہے اور صاف کرتا ہے، مگر رسول کی سنت یا اللہ کی سنت یا پاکی کو نہیں دیکھتا. نبی کی سنت سے مراد اس کے کردار کی پاکی ہے. حضرت صاحب اللہ فرماتے ہیں جس دن مجھے خدا کی طرف سے کھڑا کیا گیا اسی دن مستقبل میں کیا ہونے والا ہے معلوم کروایا گیا. یہ غدر کا واقعہ ہے. سنیں، رسول کے کردار چمکدار ہوتے ہیں مگر ہمارے کردار پر میل جم جاتا ہے. ہم کو چاہیے کہ دن میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے کردار کو رسول کے کردار سے ملا کر دیکھیں. اللہ کی فطرت اس کے صفات ہیں. جس طرح انسان کائنات کا خلاصہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پر انسان کو پیدا کیا ہے، فطرت نہیں بدلتی. یہ دراصل دین قیم ہے. اسلام کی فطرت جس کی امانت اسے لوٹانا. دولت سے ہے جس کے معنی چکر لگانا، ایک جگہ نہیں رہنا. بعد میں چھاپو میاں صاحب قبلہ رہ جاتے ہیں. یہ چھاپو میاں صاحب کا قبلہ تو آپ کو معلوم ہی چل کرنا. مولانا مرزا ہمارے خادر الکلام صاحب بہت اچھا طریقے سے بیان کرتے تھے. سمجھا؟ ایک سیٹ صاحب تھے. یہ 5-6 سال 7-8 سال کا بچہ سیٹ صاحب کو بولا سیٹ صاحب میں تمہارے گھر میں کام کر دو. سنیں اچھی بات ہے. تو گھر میں سودا جاڑو دینا، سودا سلوک پکانے کا کام کرتے تھے. تو روزانہ سودا لانا. تو ایک پرانا مکان تھا کہتے گر کے زمانہ بعد تک کھڈر وہ کوئی نہیں جاتا تھا. وہ بچہ کیا کرا ہوا ہے گھنٹی کاٹ دیا کرتے. کاٹنے کو سودے میں سے پیسہ 2 پیسے کیا بچاتا تھا کہ اس میں ڈالتے جاتا تھا. ایسا ہی تھوڑے دن گزر گئے تو پیسے ذرا چھن چھن کی آواز آنے لگی تو شیخ صاحب ہے چھاپو میاں ادھر آؤ گے. تو جب کیا ہوا معلوم بچہ کیا بولا کیا صاحب آپ میرے کو چھاپو میاں بولتے. پھر کیا بولا میاں چھاپو میاں صاحب بولنا بولا. مجھے سب جگہ تھے بچہ تھا ایسا ہوں گا میرے چھاپو میاں صاحب بولا مل کے. ایک تھوڑے دن کے بعد اللہ تھوڑا زیادہ ہو گیا. سمجھا؟ تو اس وقت میں نے پھر 7-6 مہینے کے بعد بولا گئے کیا صاحب آپ میرے کو چھاپو میاں بولتے. پھر کیا بولنا میں چھاپو میاں صاحب قبلہ بولنا. اچھی بات ہے. چھاپو میاں صاحب قبلہ بولنے لگے. اس کے بعد کیا ہوا اپنے گماشتے کو لگے ارے یہ پوٹا بہت نظر آتا ہے اس کے پیچھے جا کر رہتے کیا ہے. تو
نے کہا جا کے اس کی نگرانی کرا تو کنڈر پہ جا کر پیسے ڈالتا تو دیکھا وہ غلہ پورا اکھاڑ لایا. دوسرے دن آیا چھاپو میاں صاحب قبلہ گرائی ہوئے. نہیں صاحب قبلہ بھی گیا صاحب بھی گیا چھاپو کا چھاپو رہا بنایا. تو یہ یعنی کہ مرتا بعد میں چھاپو میاں صاحب قبلہ رہ جاتے ہیں. مسلم سے برات دوسرے کی سلامتی کے لیے اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا. جب تک یہ تھوڑا بہت جتنا لکھ سکتے تھے اتنا کہا ہوتا. تسلسل بالکل نہیں. یہ 14 جولائی کا ہے. آدم اتر گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. پھر بعد آدم اور حوا توبہ کیے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو معاف فرما دیا. کہ آدم سے یہ غلطی کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم نے غیر ارادی غلطی کی جس کی وجہ سے یہ جرم قابل معافی ہے. حضرت اللہ کے پاس جنت کا سا ماحول پیدا کر دیے تھے. الہام تھا سارے محراب فسادی ہیں سوائے اس محراب کے. تو ابتدا میں سنا یہ مسجد کے سامنے اس سے 3 کمانا چلی اس کے اوپر لکھنے لگے کہ حضرت اللہ علیہ السلام سارے محراب فسادی ہیں سوائے اس محراب کے. تو بعد میں مٹانے لگے. میں سنا. تو یہاں حضرت مولانا عبدالکلام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ الہام تھا حضرت اللہ کو سارے محراب فسادی ہیں سوائے اس محراب کے. انجمن میں اگر کوئی مبلغ یا موبائل میں سے کوئی جھگڑا کرتا ہوا ہو تو انجمن سے باہر نکالا جاتا تھا. یہ ہے جنت جہاں سے نکالا گیا. آدم کی مثال دے کے حضرت اللہ یا انجمن کی مثال دے کے حضرت اللہ انجمن سے باہر کرتے تھے. سب یہ مثال پیش کریں. یہی انجمن کی مثال جنت اور آدم کی ہے. پھر حضرت اللہ ان مبلغین کو جن کو انجمن سے نکالے تھے پھر بعد میں ان کو انجمن میں بلا لیتے ہیں. یہی کیفیت انجمن کی ہے. بعض مبلغین کو 12 سال تک انجمن سے نکالے تھے. یہ قرآن کریم کا عمل ہے. آگے ذکر آ رہا ہے کہ آدم یہ بات تم اتر گئے. یہ غلطی کے نتیجے میں پھر دوسری بار اترنے کا ذکر آ رہا ہے. اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت لے کر آئے گا جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا. جو شخص رسول کی کامل اتباع کرتا ہے تو خوف اور حزن باقی نہیں رہتا. اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف اور حزن نہ رہے تو آپ منزل کو پہنچے. اللہ کی معیت ہو تو بس اللہ کے رسول کی حیثیت سے آپ سب کے باپ ہیں. یہ اس کے بارے میں اتنا بیان کرے وہ کیا سلسلہ شروع ہوا فاطمہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلقت میں اول ہیں اور بعثت میں آخر ہیں. جو پہلے ہوگا وہی آخر میں پھل کی شکل میں آئے گا. یہ واقعہ کہ آدم اتر گیا ایک معاشرت قائم ہوئی. پھر وہاں یہ سب کچھ ناممکن تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے میری اتباع کرنے والا مجھ جیسا بنا. یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں. اللہ کی طرف اللہ بصیرت اور میرا ہر اتباع کرنے والا بھی اس مقام پر کھڑے ہو کر میری طرح بلا رہا ہے. اس 1300 سال میں جس میں سے
1000 سال فیض اول کے ہیں، اس کے بعد میں ان میں ہوں، وہ مجھ میں ہے۔ قادیانی لوگ یا بنی آدم سے اجرائے نبوت کا وہ راہ نکالتے ہو نا، اجرائے نبوت کی قادیانی لوگ یا بنی آدم سے مراد اجرائے نبوت نکالتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آگے کی نبوت کا ذکر نہیں ہے۔ پھر دوسرے طبقے میں منتقل ہو جاؤ گے، ایک طبقے سے دوسرا طبقہ بعثت ثانی کا ہے۔ اس وقت قرآن پڑھا جائے گا، لوگ سجدہ نہیں کریں گے۔ وہ اللہ والا مجسم قرآن ہے، یہاں سجدہ کیا جا سکتا ہے، اس کے سوا دوسری جگہ سجدہ کرنا شرک ہے۔ سجدہ قرآن کو جائز ہے، غیر قرآن کو نہیں۔ یہاں اللہ والا اپنے ساتھیوں کو ہم رنگ بناتا ہے، ایسے شخص کو سجدہ جائز ہے۔ اے مسلمانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی ایک کے باپ نہیں، بلکہ بحیثیت رسول سب کے باپ ہیں۔ آگے خاتم النبی کہہ کر وہ بحیثیت رسول باپ ہے، سلسلہ نبوت کا ختم کرنے والا، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہی سب کا باپ ہوگا۔ ہر نبی اپنی امت کا بھائی تھا، مگر حضور تمہارے باپ ہیں۔ تو یہ مثال دی اخاہم ہود، سنیں دوسری جگہ قرآن کریم میں النبی و اولا بالمومنین، یعنی نبی کی ذات مومنوں کے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ سورہ قیامت میں اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، یہ ایک محاورہ ہے عرب کا، جس کا مطلب پھٹکار ہے، پھر پھٹکار ہے۔ یہ ضمیر لکا آیا ہے، یہ حضرت اللہ کا اعلان کے آخر میں سال 10-20 برس ہونے دو، دیکھ لو کہ بخدا اتنا ہے، دیکھ لو کہ بخدا ہند کا نقشہ دیگر۔ تو یہاں کا لکھے مطلب 1952 عیسوی سے 1982 عیسوی تک